मेरा नाम मुरहम है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। हमारा ख़ानदान लाहौर में रहता है और हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वालिदैन ने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा और मेरी शादी के लिए वो किसी बेहतरीन घर का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सूझ विचार के बाद मेरी शादी कराची के एक अमीर ख़ानदान के साथ तय पाई। इब्तदाई तौर पर मुझे ये फ़ैसला कुछ अजीब लगा, क्योंकि इतना दूर जाना और नई ज़िंदगी का आगाज़ करना मेरे लिए नया तजर्बा था। लेकिन वालिदैन ने मुझे समझाया कि ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, और उन्होंने ये रिश्ता मेरे लिए किस्मत का अनमोल तोहफ़ा बताया। शादी के दिन सब कुछ खुशियों से भरपूर था। घर में मेरे वालिदैन, कज़न राबिया और बाकी अहले खाना सब मसरूफ़ थे। मैंने अपने लिए तैयार की गई दलक्ष लिबास पहना, जिस पर मेहंदी के खूबसूरत नक्शकंदा थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन दिल के अंदर एक हल्की सी बेचैनी भी थी। मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली आने वाली है। शादी की रस्म के बाद हमने रुखसती की तैयारी शुरू की। फयाज, मेरा शौहर, बहुत खूबसूरत और प्रकशिश नौजवान था। शादी के फ़ौरन बाद वो बेहद खुश और बज़ाहिर बेसब्र लग रहा था। उसकी खुशी और बेकरारी मुझे भी कुछ अजीब सी खुशी और थोड़ी सी इत्तिराब में डाल रही थी। हम सब ने जल्दी से तस्वीर बनवाएं और रुखसती की तकरीब मुकम्मल की। चूँकि हमारा सफ़र जहाज़ के ज़रिए कराची था, इसलिए सास ज़ीनत और भाभी आयशा ने हमें आरामदाह कपड़े पहनाए ताकि सफ़र में आसानी हो। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि दुल्हन बनकर जहाज़ में सफ़र करना अजीब महसूस होगा, लेकिन उन्होंने मेरी राहत का ख्याल रखा और दुल्हन के लिबास को हल्के और आरामदाह कपड़ों से बदल दिया। राबिया, मेरी कज़न, हमेशा की तरह मेरे पास आई और धीरे से कहा, मुरहम, फयाज से मेहतात रहना। पहली रात में लड़कियां अक्सर मुश्किलात का सामना कर लेती हैं। मैंने उसे हंसते हुए कहा, ये क्या बात कर रही हो? मैं तो खुश हूं और फयाज भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन राबिया की बातें मेरे दिल में हल्की सी तशवीश पैदा कर गईं। मैंने दिल में सोचा कि शायद ये सब कुछ सिर्फ मेरी कज़न का मजाक है, लेकिन दिल की हल्की बेचैनी मुझे मुतमईन नहीं होने देती थी। एयरपोर्ट पहुंचकर मैं और फयाज साथ बैठ गए। जहाज़ की सेटें पहले से बुक थीं और हम जल्द रवाना होने वाले थे। फयाज ने मुझसे पूछा कि मैं कुछ खाना या पीना चाहती हूँ या नहीं, और मैंने कहा, नहीं शुक्रिया। लेकिन मेरे दिल में छिपी बेचैनी और राबिया की खबरदार करने वाली बातें बार बार दोहरा रही थीं। मैंने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए दिल ही दिल में दुआ शुरू की, या अल्लाह, मेरी नई ज़िंदगी खुशियों से भर दे, मेरे वालिदैन का एहतराम बरकरार रख। जहाज़ की लाबी और सेटों पर बैठते हुए मैं खुश और खौफज़दा दोनों महसूस कर रही थी। खुशी इस बात की थी कि मेरी ज़िंदगी का नया बाब शुरू हो रहा था, और खौफ इस बात का कि मैं एक अजनबी माहौल में जा रही थी। फयाज खामोश बैठा था, कभी कभी मेरी तरफ देखता और फिर नज़रें हटाता। मैंने दिल में सोचा कि शायद वो वाकई अच्छा और सीधा शख्स है, जैसा कि पहली नज़र में दिखाई देता है। जहाज़ ने उड़ान भरी तो दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। मैं खिड़की के बाहर देख रही थी ताकि अंदर के खौफ को छिपा सकूं। फयाज मेरे साथ ही बैठा था। इसका रवैया प्रसकून मगर परजोश लग रहा था। कभी कभी वो मेरी तरफ देखता और फिर नज़रें हटा लेता, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद राबिया की खबरदार करने वाली बातें महज फर्जी हैं और फयाज वाकई एक सीधा सादा और नेक दिल इंसान है। कुछ देर बाद फयाज ने मेरे हाथ को आहिस्ता से पकड़ा। मैं हैरान हुई, लेकिन उसकी गर्मजोशी और नरमी ने मुझे कुछ सुकून दिया। ने कहा, मुरहम, ये हमारा नया सफ़र है
اور یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ تم بس میری بات ماننا، باقی سب چھوڑ دو۔ میں نے سر ہلا کر ہاں کر دی اور دل میں سوچا کہ شاید یہ لمحہ واقعی خاص ہے، لیکن ایک عجیب سا خوف بھی موجود تھا۔ فیاض نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک یادگار لمحہ تخلیق کریں جو ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ یادگار رہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، میرے ساتھ رہو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ پہلی رات کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے خوف اور تجسس دونوں تھے۔ پھر اچانک میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، جسم میں کمزوری محسوس ہوئی اور میں بیٹھ گئی۔ فیاض گھبرا گیا اور میری مدد کرنے آیا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد جہاز کی عملہ نے میری حالت دیکھی اور فوری طور پر ڈاکٹر طلب کر لیا۔ میرے لیے یہ لمحے نہایت مشکل اور خوفناک تھے۔ ساس زینت اور بھابھی عائشہ بھی وہاں پہنچ گئیں اور وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ فیاض سے سخت لہجے میں بات کرنے لگیں، لیکن فیاض اور اس کے خاندان والے معاملے کو معمولی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اندر سے خوفزدہ اور دل میں دکھی تھی، کیونکہ پہلی رات کا یہ تجربہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ جہاز کے بعد ہسپتال لے جایا گیا اور ڈاکٹر نے میری حالت کا جائزہ لیا۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور وہ فوراً سمجھ گئیں کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں نے سب کچھ اپنی ماں کو بتایا اور فیصلہ کیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میری ماں اور والد نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مرہم جب اپنے والدین کے گھر واپس پہنچی تو دل کی دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں تھی۔ جہاز اور ہسپتال میں گزرا ہوا لمحہ اس کے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کو سب کچھ بتانے کے بعد کچھ سکون محسوس کرنے لگی، لیکن دل کے اندر خوف اور بے چینی ابھی بھی موجود تھی۔ فیاض کے رویے نے مرہم کے دل میں ایک عجیب سا توازن تو پیدا کیا تھا، مگر ساتھ ہی خوف اور شک بھی بڑھایا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فیاض نے اسے پہلی رات میں مجبور کرنے کی کوشش کی اور یہ بات اسے برداشت نہیں ہوئی۔ والدین نے اس کی بات سنی اور فوراً اس کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرہم کو دوبارہ فیاض کے پاس نہیں بھیجا جائے گا جب تک کہ وہ خود تیار نہ ہو۔ اسی دوران فیاض کا خاندان مرہم کو واپس بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ وہ دھمکیاں دینے لگے کہ مرہم کبھی طلاق نہیں لے پائے گی، مگر مرہم نے ہمت نہ ہاری اور عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ عدالت نے مرہم کے حق میں فیصلہ دیا اور فیاض کی زندگی سے اسے آزاد کر دیا۔ مرہم کے والدین نے اسے تسلی دی کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا اور زندگی میں اپنی حفاظت سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ مرہم نے بھی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی میں صرف اپنے حق اور خوشی کے لیے فیصلے کرے گی، نہ کہ کسی کے دباؤ یا مال و دولت کی وجہ سے۔ یہ باب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شادی میں صرف محبت اور احترام ہونا چاہیے، خوف اور جبراً مجبور کرنا نہیں۔ مرہم کی ہمت اور والدین کا تعاون اسے زندگی کے مشکل ترین لمحے سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوا۔ مرہم کے دل میں پہلی رات کے بعد ایک عجیب سا خلل اور الجھن باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کا یہ حصہ آسان نہیں ہونے والا، مگر اس نے اپنے دل میں عزم کر لیا تھا کہ وہ اپنے حق اور عزت کے لیے کھڑی رہے گی۔ فیاض کی اصل شخصیت اس وقت واضح ہو گئی تھی جب وہ پہلی رات کے بعد بھی صرف اپنے مفاد کی فکر کرنے لگا۔ اس کی باتوں اور رویے نے مرہم کو یہ احساس دلایا کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے۔ مرہم نے محسوس کیا کہ شادی میں صرف خوبصورتی، دولت یا رشتے کی ظاہری شکل سے نہیں، بلکہ انسان کے کردار
اور اخلاق سے تعلق کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ مرہم نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کی خوف یا دباؤ میں نہیں رہے گی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگی۔ اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی خوشی کو قربان نہیں کرے گی، اور جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اپنی مرضی اور حق کے مطابق ہوگا۔ اسی دوران فیاض کا رویہ اور بھی واضح ہو گیا۔ وہ صرف اس وقت خوش رہتا تھا جب مرہم اس کی خواہشات پوری کرتی، اور جیسے ہی اس کا مقصد حاصل ہوتا وہ بدل جاتا۔ مرہم کے لیے یہ لمحہ ایک آنکھیں کھول دینے والا سبق تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ فیاض کے ساتھ زندگی گزارنا صرف مشکلات اور خوف کی زندگی ہے، نہ کہ محبت اور اعتماد کی۔ مرہم نے اپنے والدین سے بات کر کے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حق میں قانونی کارروائی کرے گی تاکہ فیاض کے اثرات سے مکمل طور پر آزاد ہو سکے۔ والدین نے اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں۔ مرہم کی ہمت اور والدین کا تعاون اسے نئے آغاز کی طرف لے جا رہا تھا۔ مرہم نے عدالت سے اپنی مکمل آزادی حاصل کی۔ فیاض کے خاندان کی دھمکیوں اور دباؤ کے باوجود اس کی ہمت اور والدین کا تعاون اسے مضبوط بنائے ہوئے تھے۔ عدالت نے واضح طور پر فیصلہ دیا کہ مرہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی اور فیاض اسے مزید پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ لمحہ مرہم کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پہلے دن کی تکالیف اور خوف اسے کبھی نہیں بھولنے دیں گے، مگر اس کے دل میں عزم پیدا ہوا کہ وہ اپنی خوشی اور عزت کے لیے ہر قدم مضبوطی سے اٹھائے گی۔ مرہم نے اپنے والدین کے ساتھ رہ کر اپنی تعلیم اور کیریئر پر دھیان دینا شروع کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ مستقبل میں نہ صرف خود مضبوط بنے بلکہ دوسرے لڑکیوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرے کہ کس طرح اپنے حق کے لیے لڑا جائے۔ اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ شادی صرف رشتے کا نام نہیں بلکہ عزت، محبت اور اعتماد کا مجموعہ ہے۔ مرہم نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی خوشی اور عزت کو قربان نہیں کرے گی، اور جو بھی رشتہ اس کے لیے مناسب ہوگا وہ اپنے اصولوں اور حق کے مطابق منتخب کرے گی۔ باب 5 کا پیغام یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مگر اگر ہمت، والدین کی حمایت اور اپنے حق کی پہچان ہو تو ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ مرہم کی کہانی دوسرے لڑکیوں کے لیے سبق ہے کہ شادی میں صرف خوبصورتی اور دولت کو نہیں بلکہ انسان کے کردار اور اخلاق کو پرکھنا چاہیے۔ مرہم کی نئی زندگی کے آغاز کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، مگر سبق ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ خود پر یقین رکھیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اور کبھی بھی کسی کے دباؤ میں اپنی خوشی قربان نہ کریں۔